मलका बल्कीस, आधी इंसान और आधी जिन। क्या इंसान की साख्त कभी मुख्तलिफ हुआ करती थी? असल हकीकत देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मलका बल्कीस एक ऐसी हुक्मरान जिसका जिक्र कुरान ने भी किया, जिसके पास इक्तदार भी था, तदबीर भी और अकल भी। लेकिन उसके बारे में सदियों से कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जिन्हें सच मानना भी मुश्किल है और झुटलाना भी आसान नहीं। किसी ने कहा कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन्नात की नस्ल से, तो किसी ने दावा किया कि उसके पांव इंसानी तरज के नहीं थे। लेकिन असल चौंका देने वाली बात तो कुछ और है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत जानने के लिए एक गैर मामूली चाल चली, जिसका अंदाज़ा सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि नबी ही लगा सकता है। कहते हैं कि उसके जिस्म में ऐसी अलामतें थीं जो इंसानों में आम नहीं मिलती, और यही वो नुक्ता था जिसने सदियों बाद भी तारीख दानों, मुफस्सरीन और यहाँ तक के साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया। आज भी मिस्र, यमन और हबशा के आसार कदीमा में ऐसे मुजस्मे दरियाफ्त हो रहे हैं जिनमें औरतों की हैयत, पाँव, चेहरे और जिस्मानी बनावट सब कुछ किसी और मखलूक की मुशाहबत पेश करते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे थे या हैं जिनमें जन्नाती साख्त की झलक दिखाई देती है, और क्या मलका बल्कीस एक ऐसी हकीकत थी जो इंसानों और जिन्नों के बीच खड़ी थी। और हाँ, इसी वीडियो में मलका बल्कीस का वो तख्त भी आपको दिखाएंगे जिसे पलक झपकते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया गया। क्या वो सिर्फ ताकत का मुजाहिरा था या उस तख्त के साथ कोई और राज जुड़ा हुआ था? ऐसी कई बातें हैं जो जब सामने आती हैं तो इंसान सिर्फ हैरत से देखता रह जाता है और दिल कहता है कुछ तो है जो हमें अब तक नहीं बताया गया। तो आइए आज हम वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और आपको ले चलते हैं हजारों साल पीछे, यमन के शहर सबा में, जहां ये अनोखी दास्तान शुरू होती है। नाजरीन, यमन के इलाके सबा में एक अजीबो गरीब, खुशहाल और ताकतवर सल्तनत कायम थी। ऐसी सल्तनत जिसकी खुशबू कुरान के सफ़ात में भी महसूस की जा सकती है। कुरान मजीद की सूरत अल-नमल आयत नंबर 20 से 44 तक इस सल्तनत का निहायत हैरत अंगेज अंदाज में तज़किरा मिलता है। ये वही दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता की थी। परिंदे, जानवर, हवाएं, इंसान, हत्ता कि जिन्नात भी उनके ताबे थे। उनकी सल्तनत का दायरा मशरिक से मगरब तक फैला हुआ था। वो सिर्फ नबी नहीं, एक फरमा रवा, हिकमत वाले और इल्म वाले इंसान भी थे। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की निगरानी फरमा रहे थे तो परिंदों में से हुदहुद गैर हाजिर नजर आया। हुदहुद एक छोटा सा परिंदा मगर बहुत खास था। वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का निहायत अहम रुकन था, बल्कि एक कुदरती माहिर आसार ज़मीन जो दूर दराज इलाकों की मालूमात, पानी के ज़खायर और ज़मीन की तहों में छुपी हकीकतों को जानने की सलाहियत रखता था। कहा जाता है कि हुदहुद ज़मीन की तहों में मौजूद पानी को सूंघने की सलाहियत रखता था, और इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इसकी बड़ी अहमियत थी। लेकिन उस दिन वह गैर हाजिर था, लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज़ हुए। मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरत अल-नमल आयत नंबर 20 और 21 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल हुआ कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आया। क्या बात है, क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा अगर वो कोई वाज़े उज़र ना लाया। ये अल्फाज सिर्फ नाराज़ी का इजहार नहीं थे, बल्कि एक अजीम लश्कर के नज़्मो ज़ब्त की अलामत थे कि कोई भी, चाहे वो इंसान हो, जिन हो या परिंदा, बगैर इत्तला के गैर हाजिर नहीं हो सकता। मगर कुछ देर बाद फिजा में एक फड़फड़ाहट सुनाई दी। हुदहुद वापस आ चुका था। वो परिंदा जिसे अभी कुछ लम्हे पहले कत्ल की धमकी दी गई थी, अब हैरत अंगेज खबरों के साथ वापस आया था। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाते हुए कहा, मैं वो बात जान गया हूँ जो आप नहीं जानते, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। यह महज एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ था जो वक्त, तारीख और अकल के पर्दे को चाक करने जा रही थी। हुदहुद ने बताया कि उसने एक ऐसी कौम को देखा है जो सूरज की पूजा करती है, और उस कौम की मालिका एक औरत है जिसके पास इक्तदार भी है, जवाहिरात भी और एक शानदार तख्त भी। लेकिन सबसे हैरत की बात, ये कौम अल्लाह वाहिद की इबादत नहीं करती बल्कि सूरज को अपना माबूद मानती है। यहाँ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तवज्जो पहली बार उस औरत मलका बल्कीस की तरफ मबजूल हुई
جس کے بارے میں آگے چل کر اتنے راز کھلنے والے تھے کہ انسان اور جن کے درمیان فرق بھی دھندلا پڑ جائے گا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف اس قوم کی گمراہی کی اطلاع نہیں ملی تھی، بلکہ ملکہ بلقیس کے وجود سے جڑے ایک عجیب و غریب راز کا بھی پتہ چلا تھا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے جسم کے نچلے حصے پر گھنے بال تھے، ایسے بال جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے، بلکہ جنات یا معقوف الفطرت مخلوقات کی پہچان تصور کیے جاتے تھے۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عورت کے مقام، اس کی حقیقت اور اس کی اصل فطرت کے بارے میں تجسس ہوا۔ کیا وہ واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟ اسی کشمکش کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ یہ دعوت صرف تبلیغی نوعیت کی نہ تھی، بلکہ ایک آزمائش، ایک سیاسی تدبیر اور شاید ایک روحانی راز سے پردہ اٹھانے کی تیاری تھی۔ ملکہ کے آنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آئیں؟ یہ سوال درباریوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ایک جن نے کہا، میں ایک دن کے اندر اندر اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ بظاہر حیران کن جواب تھا، لیکن اگلے لمحے ایک اور آواز بلند ہوئی۔ ایک انسان نے کہا، ہاں، ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر۔ انہوں نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپکنے سے پہلے یعنی لمحے، سیکنڈ، شاید اس سے بھی کم وقت میں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو یمن میں سبا کے محل میں تھا، پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، ایک نقطہ تھا جو ثابت کرتا تھا کہ اصل طاقت نہ جنات کے پاس ہے، نہ دیو ہیکل مخلوقات کے پاس، بلکہ وہ علم ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، یعنی اللہ کے وہ مخصوص الفاظ جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی، اور جن کے ذریعے کائنات کی اصل کو چھوا جا سکتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا کہ انسان اگر اللہ کے نور سے جڑ جائے تو وہ جنات سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے ایک شفاف فرش دیکھا، ایسا فرش جو کسی بھی عام انسان کے فہم سے بالا تر تھا۔ قرآن کہتا ہے، ملکہ سے کہا گیا، محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے سے جڑا ہوا ہے، ایک شفاف فرش ہے۔ بلقیس کو لگا کہ وہ کسی تالاب کے کنارے کھڑی ہے۔ پانی کا گمان ہوا تو فطری طور پر اپنا لباس تھوڑا سا سمیٹا اور پنڈلیاں ننگی کیں تاکہ بھیگنے سے بچ جائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کی ساخت کو اپنی حکمت سے جانچ لیا۔ یہ رواج اس زمانے میں عام تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے نچلے حصے کے بال نہیں کاٹتی تھیں، اور بال خاص طور پر پنڈلیوں تک موجود رہتے تھے۔ مگر اس ریاست میں بلقیس جیسے عہد میں یہ بات بطور خفیہ علامت استعمال کی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راز کو باوقار انداز میں بے نقاب کیا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی تضحیق، بلکہ ایک اصلاحی حکمت کے ساتھ۔ مفسرین کے مطابق، جیسے ابن کثیر اور دیگر علماء نے لکھا ہے، بلقیس کو حکم دیا گیا کہ وہ پنڈلیوں کے بال ہٹوا لے۔ اسے شرم و حیا اور اسلامی اطوار سکھائے گئے۔ یہی وہ لمحات تھے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عقل کے ساتھ دریافت کیا کہ عورت کے بال جناتی نہیں بلکہ انسانی روایت تھے۔ پھر آپ نے دعوت کے ساتھ اپنے رب کی معرفت کروائی، ایمان کی راہ پر اس ملکہ کی رہنمائی کی، اور بلقیس نے وہ الفاظ ادا کیے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے نفس پر ظلم کا احساس ہوا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں۔ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سنیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملکہ جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی، اہل کتاب کی بعض پرانی مذہبی کتابوں میں اس کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے گئے ہیں؟ جی ہاں، اہل یہود کی روایت میں ملکہ بلقیس کو ایک عجیب الخلقت مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی روایت کے مطابق ایک خاص طور پر تلمود جیسی تحریف شدہ کتابوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھیں۔ کسی نے اسے دیو کہا، کسی نے جنات کی نسل سے قرار دیا،
اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جانوروں جیسا تھا۔ کبھی کسی نے اسے شیر کی نسل سے جوڑ دیا تو کبھی کسی نے اسے اژدہے کی اولاد بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بھی اسرائیلیات میں عجیب تفصیلات دی گئیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کو دیکھنے کے لیے شیشے کا فرش بنایا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی کتابوں میں مقدس داستان کے طور پر درج کیا گیا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کو اسلامی روایات میں درآمد کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن مجید نے نہ صرف ایسی باتوں کو رد کیا بلکہ ملکہ بلقیس کی عقل، فہم اور ایمان کو سراہا ہے۔ قرآن میں صرف ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ جب ملکہ بلقیس نے شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ یہ اس کی سادگی اور حقیقت سے دھوکہ کھانے کی علامت تھی، جنات یا غیر انسانی ہونے کی نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد وہ ایمان لاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے رب پر سجدہ کرتی ہے۔ قرآن اسے عقل مند، سلطنت کی حکمت سے بھرپور اور حق کو پہچاننے والی ایک انسان عورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اہل کتاب نے آخر ایسی عجیب و غریب داستانیں کیوں گھڑیں؟ تو اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ پہلا محرک یہ تھا کہ یہ ایک عورت تھی، اور تاریخ میں اکثر طاقتور عورتوں کے خلاف افواہیں، اساطیر اور جسمانی عجائب بنائے جاتے رہے تاکہ ان کی اصل شخصیت کو مسخ کیا جا سکے۔ دوسرا محرک یہ تھا، چونکہ بلقیس نے بعد میں اسلام یعنی توحید کو قبول کر لیا تھا تو بنی اسرائیل جیسی قوم کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے اس کی شبہ بگاڑنے کے لیے جنات، حیوانات اور دیوں کی اولاد جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ صرف روایات میں ہی نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں ایسے عجیب الخلقت مجسمے اور تصاویر پائے جاتے ہیں جن میں نیم انسان اور نیم حیوان مخلوق دکھائی گئی ہے۔ خاص طور پر مصر، بابل اور یونان کی پرانی تہذیبوں میں ایسے خرافاتی مجسمے ملے ہیں، جیسے شیر کا دھڑ اور انسان کا چہرہ، یا انسان کا دھڑ اور سانپ کی دم۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں طاقتور افراد یا دیوی دیوتاؤں کو عجیب اور مفوق الفطرت شکلوں میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ ان سے خوف پیدا ہو اور عوام انہیں انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق سمجھے۔ ملکہ بلقیس کو بھی شاید اسی تناظر میں اسرائیلی روایات نے انسان سے بڑھ کر کوئی چیز بنانا چاہا۔ قرآن نے بلقیس کو دیوی نہیں بنایا، جن نہیں کہا، نہ آدھا جانور نہ آدھا دیو، بلکہ اسے ایک عام انسان، ایک حکمران عورت، ایک حق کو پہچاننے والی عقل مند ہستی کے طور پر پیش کیا، جس نے اپنی سوچ، تدبر اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کے ذریعے سچ کو پا لیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، خاص طور پر مصر، عراق، یونان، انڈس ویلی اور میکسیکو جیسے علاقوں میں جب زمین کی گہرائیوں میں کھدائی کی جاتی ہے تو کئی ایسی مورتیاں اور نقوش برآمد ہوتے ہیں جو عام انسانی فہم کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مجسمے ایسے ہوتے ہیں جن میں آدھا جسم انسان کا ہوتا ہے اور باقی حصہ کسی جانور کا، مثلا نیچے سے گھوڑے یا شیر کا جسم اور اوپر انسان کا سر یا دھڑ۔ سب سے مشہور مثال اسفنکس کی ہے جو مصر کے اہرام کے قریب پائی جاتی ہے۔ یہ ایک دیو ہیکل مورتی ہے جس کا جسم شیر کا اور سر انسان کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف فنکارانہ تخلیق تھی یا واقعی اس کے پیچھے کوئی ماضی کی گمشدہ حقیقت چھپی ہے؟ کیا انسان کی ساخت کبھی مختلف ہوا کرتی تھی؟ کیا واقعی ایسی مخلوقات وجود رکھتی تھیں جو انسان اور کسی اور مخلوق کا مرکب تھیں؟ ناظرین، سائنس کے مطابق انسان کا ارتقائی سفر کروڑوں سال پر محیط ہے۔ جدید حیاتیاتی سائنس ارتقاء کے نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے کہتی ہے کہ انسان بندر نما مخلوق سے ترقی کر کے موجودہ شکل میں آیا، مگر دوسری طرف جب ہمیں ایسی مورتیاں، نقوش اور کہانیاں ملتی ہیں جو کسی ہائبرڈ یعنی دو مخلوقات کے ملاپ سے وجود میں آنے والے وجود کو ظاہر کرتی ہیں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا یہ صرف فنکارانہ خیالات تھے یا واقعی کبھی ایسے تجربات ہوئے تھے جن میں انسان کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق، حتیٰ کہ شاید جنات جیسے غیر مرئی مخلوق کا اشتراک ہو؟ ناظرین، قرآن میں جنات کے وجود کا واضح ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 15۔ یہ دونوں مخلوقات عقل رکھتی ہیں اور ارادہ رکھتی ہیں اور آزمائش میں ہیں۔ اس سے ایک نظریاتی سوال جنم لیتا ہے
کہ اگر دونوں مخلوقات شعور رکھتی ہیں تو کیا کبھی ان کے درمیان ذہنی یا جسمانی ملاپ ممکن ہوا؟ بعض قصے کہانیاں خاص طور پر قدیم زمانے کی ایسے بیانات دیتی ہیں کہ جنات انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے اور ان سے اولاد بھی ہو جاتی تھی۔ تاہم سائنسی اعتبار سے ایسی کسی مخلوق کا وجود جو آدھا انسان اور آدھا کوئی اور جانور ہو کبھی دریافت نہیں ہوا جس کا ڈی این اے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لیکن آثار قدیمہ کی دنیا ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے جو آج کی عقل کو للکارتی ہے، مثلاً انڈس ویلی کی مورتیاں یا بابل کے مجسمے جن میں ایسے چہرے یا جسم دکھائے گئے ہیں جو آج کی دنیا میں کسی جاندار سے نہیں ملتے۔ دوستو، ایک سائنسی زاویہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ قدیم انسان جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ اسے اپنی تخیلاتی زبان میں مجسم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خواب یا تصور آیا کہ ایک طاقتور مخلوق ہے جو انسان اور شیر کی طاقت کو یکجا کرتی ہے تو وہ اس کا مجسمہ بنا دیتا ہے۔ اس سے اس کے عقائد، خوف یا اس کے ذہن کی وسعت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یہ سب صرف خیالی تھے تو تقریباً ہر تہذیب میں ایسی مورتیاں کیوں موجود ہیں؟ کیا یہ کوئی عالمی مشترکہ تجربہ تھا یا کیا ماضی میں واقعی کوئی ایسی گمشدہ مخلوق موجود تھی جو انسان اور کسی اور جاندار کی آمیزش سے بنی ہو؟ بعض لوگ یہاں پر جناتی تجربات یا جنات کی مداخلت کو بھی شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات اپنی غیبی اور تیز فطرت کی وجہ سے انسانوں کو فریب دے سکتے تھے یا شاید ان کے جسموں پر اثر انداز ہو کر کوئی جسمانی تبدیلی بھی لا سکتے تھے۔ ناظرین، سائنس جنات کے وجود کی نہ تردید کر سکتی ہے نہ تصدیق، اسی لیے جب سائنسدان قدیم مصر یا میسوپوٹیمیا کے کچھ عجیب و غریب مجسمے دیکھتے ہیں جیسے آدھے شیر اور آدھے انسان یا پر والے دیوی دیوتا، تو وہ اسے میٹافوریکل یا مذہبی آرٹ سمجھتے ہیں، نہ کہ حقیقی مخلوق۔ اور ہاں ناظرین، اسلامی تاریخ اور احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جنات اور انسانوں کی نسل آپس میں مل سکتی ہے یا اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ چند صوفیانہ یا حقائقی روایات میں یہ ضرور آیا ہے کہ بعض لوگوں نے جنات سے نکاح کا دعویٰ کیا یا کچھ جننی عورتیں انسانوں پر عاشق ہو گئیں۔ مثال کے طور پر بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی خدمت میں جنات آتے تھے۔ کچھ قصے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کی شادی جننی سے ہوئی، لیکن یہ سب حکایات ہیں، نہ کہ صحیح احادیث۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ بات واضح طور پر نہیں آئی کہ جنات اور انسانوں کی آپس میں اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدے اسلام میں سرے سے مسترد ہیں۔ ایک واقعہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے کہ بنو ازرع قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب و غریب قصے سنایا کرتا تھا، اسی لیے لوگ ہر عجیب بات کو خرافہ کا قصہ کہنے لگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اتارنے کے واقعات بھی بعض روایات میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ام ابان رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک مجنون بیٹے یا بھتیجے کو لے کر گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ چنانچہ آپ نے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پشت پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ آپ مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے دشمن خدا نکل۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دیکھنے لگا۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے قرآنی، تاریخی اور سائنسی زاویوں سے ملکہ بلقیس، جنات اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور یہ جانا ہے کہ ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کی اس قدرت کی جھلک ہے جو انسان کو جنات سے برتر بناتی ہے، علم، فہم اور حکمت کی بنیاد پر۔ ملکہ بلقیس چاہے آدھی جن تھی یا مکمل انسان، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کا علم، اس کی سلطنت اور اس کی چالاکی سب بے بس ہو گئیں، اور اس نے خود اعتراف کیا، میں نے سلیمان اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہاں ایک راز اور کھلتا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا، نہ کہ جنات کو۔ جنات طاقتور ہو سکتے ہیں، پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ، اختیار اور علم انسان کو دیا گیا ہے۔ کیا واقعی کچھ انسان ایسے ہیں جن میں جنات کا خون دوڑ رہا ہے؟ کیا نصف جن نصف انسان
کوئی فسانہ ہے یا کسی گمشدہ حقیقت کی گونج؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہی ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تو بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی انوکھی اور حیرت انگیز ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔